Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने रोज हो गए यहाँ पे स्टेटमेंट आई हुई, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने कितने रोज से यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई थी, और उस स्टेटमेंट के बाद हुकूमत पाकिस्तान के किसी भी फर्द ने जवाब देने की तकलीफ नहीं की। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब को खुद कहना पड़ा, जब उनके पास अमेरिकन एम्बेसडर गए और जब मुलाकात हुई तो उन्हें खुद बताना पड़ा कि जनाब हमें पैसे नहीं चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी अफवाज, हमारे लोग यहाँ पे शहादतें ले रहे हैं, जिस तरीके से हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए, एतबार चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए उन कुर्बानियों की, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन ये फर्ज बनता था लोगों का, जिन लोगों को हुकूमत में, जो लोग मौजूद हैं हुकूमत में, जिन लोगों को पता था कि क्या स्टेटमेंट आ रही है ट्रंप की तरफ से, उनका फर्ज बनता था कि वो यहाँ पे आके स्टेटमेंट देते। वो तो ऐसे लगता था जैसे हुकूमत यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार है, और किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी जब ट्रंप ने अपना बयान दे दिया। ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? बड़े शौक से कहते हैं जनाब हुकूमत वाले या पार्लियामेंट में बैठे हुए कुछ लोग ये जरूर कहते हैं जनाब कि फॉरेन पॉलिसी हम बनाएंगे। फॉरेन पॉलिसी अगर ये बनाएंगे तो आप यकीन मानिए कि एक दौर था, इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, इससे पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे जब कहा गया कि जनाब फॉरेन पॉलिसी हम बनाएंगे तो पार्लियामेंटेरियंस को बिठा दिया गया एक टेबल पर। जब उनको एक टेबल पे बिठाया गया और वहाँ पे उस वक्त के DGISI और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी मौजूद थे वहाँ पे, जब उन्हें बिठाया गया, आप यकीन मानिए जो इनपुट फॉरेन पॉलिसी की पार्लियामेंटेरियंस ने उस वक्त दी थी, अगर वो किसी वक्त मैं कोशिश करूंगा आपके सामने लाने की, अगर आप वो देखें तो एक मैट्रिक पास लड़का उससे ज्यादा अच्छी इनपुट दे सकता है। लेकिन शौक बहुत है फॉरेन पॉलिसी बनाने का, लेकिन कितने रोज गुजर गए यहाँ पे ट्रंप ने जो कुछ कहा उसके बाद जवाब देने की किसी में तौफीक नहीं हुई किसी को। अल्टीमेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद बयान दिया और खुद कहा कि जनाब हमें अमेरिका से पैसे नहीं चाहिए, अमेरिका से पैसे नहीं चाहिए, हमारे जर्नलों से लेके, जनरल से लेके जवान तक की शहादतें हो चुकी हैं और ये रिकॉर्ड पे है। जनरल से लेके जवानों तक की शहादतें हो चुकी हैं, शहीद हो चुके हैं, और किसी भी फौज के अंदर, किसी भी जंग के अंदर जर्नल जो है, जनरल लेवल के लोग जो होते हैं, उनकी शहादतें बिल्कुल गिनी चुनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ, हम पाकिस्तान में जो हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारी अफवाज के अंदर हमारे जर्नलों ने भी शहादतें नोश फरमाई हैं, जवान भी शहादतें नोश फरमा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये टेररिज्म फेस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर एक्नॉलेजमेंट ना मिले तो फिर आपके सामने ये सब चीज़ें, फिर ठीक बयान दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि हमें पैसा नहीं, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, हमें एतबार चाहिए। अगर वो नहीं मिल सकता तो फिर रहने दे सब कुछ। कोशिश हम फिर भी करेंगे टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करने की, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जिस तरीके से हम लोकेटेड हैं, जो जोग्राफिकली हमारी जो लोकेशन है पाकिस्तान की, वो किसी से कम नहीं है। सो इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। थोड़ा सा हमारा भी ख्याल करें, क्योंकि हमने हमेशा अमेरिका के साथ, अमेरिका के जो भी प्रॉब्लम हो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और अमेरिका के साथ काम करने की भी कोशिश की है। लेकिन अगर यहाँ पे इसी तरह चलता रहा तो बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे, यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपकी आज लाइव कॉल्स लेना चाहता हूँ, आपके सवालात सुनना चाहता हूँ। आप सवाल कर सकेंगे और सवाल करके
آپ میرے جو مہمان ہیں ان سے آپ سوال کر سکیں گے, وہ آپ کو جواب دیں گے. لیکن میری تھوڑی سی یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہے, چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری, کہ آپ جو سوال کیجئے گا تو وہ ذرا مختصر رکھیے گا, کیونکہ یہاں پہ ایک بہت لمبی کیو ہے اور جو لوگ یہاں پہ اس وقت سے کال کرنا شروع کر رہے ہیں, ایک لمبی کیو ہے اور میں سب کو شاید اکوموڈیٹ نہ کر سکوں. کوشش ضرور کروں گا کہ میکسیمم لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکوں, لیکن جن کو میں اکوموڈیٹ نہ کر سکوں معذرت چاہتا ہوں. لیکن ضرور کال کیجئے, ضرور سوال کیجئے, اور ایک بریک لوں گا اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فاروق ستار صاحب, اور فاروق ستار صاحب سے آپ بات کر سکیں گے, اور جو بھی آپ بات کرنا چاہیں ضرور کیجئے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاروق ستار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, اور کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو اور مختصر ہو تو ضرور کیجئے گا, جواب ضرور دیں گے آپ کو. اور آپ کی لائیو کالز لے رہا ہوں, اسکرین پہ آپ کے ڈسپلے بھی ہو رہا ہے نمبر, وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا. فاروق ستار صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. مجھے ایک بات سمجھائیے, میں شروع کروں گا ڈائریکٹ چیزوں پہ اور میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. اتنا اعتماد آپ کو, اتنا کانفیڈنس آپ کو کہ جناب پارٹیز آئیں گی ساری, اور پھر اس کے بعد کوئی آیا ہی نہیں. Nobody turned up. ہاں, nobody showed up. عامر خان, فیصل سزواری, کامران ٹسوری, خواجہ اظہار الحسن, خواجہ سہیل, امین الحق, یہ سب وہ لوگ تھے جو, ارشد وورا صاحب, جو ڈیلیگیشن تھے جو ساری جماعتوں کے پاس گئے تھے, اور وہاں انہوں نے ایک لمحہ سوچا نہیں تھا, اور انہوں نے کہا کہ اچھا کاز ہے اور ایم کیو ایم کر رہی ہے تو ہم ضرور آئیں گے. پھر بعد میں کیا ہوا یہ تو اللہ ہی جانے, یا وہ لوگ بتائیں ایمانداری سے کہ اچانک صبح یعنی یہ دیکھیں کہ صبح 11 بجے سے ٹکٹ چلنے لگے اور 2 بجے 2:30 بجے ہماری کانفرنس ہے, 2-3 گھنٹے پہلے اچانک سب نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. میرے خیال میں بائیکاٹ کا فیصلہ اتنا آخر میں نہیں ہوتا. بائیکاٹ کا فیصلہ اگر واقعی کسی اصولوں پہ کرنا ہے اور کوئی سیاسی ایسی بڑی کوئی مصلحت ہے, آپ کا اعتراض ہے یا تحفظات ہیں, آپ ایک روز پہلے رات کو کہہ سکتے تھے ہم نہیں جا رہے. یعنی آپ نے اس کا مطلب ہے کہ ایٹ دی 11th hour فیصلہ کیا نہ جانے کا. So what do you think, what was the reason? اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کیا آفٹر تھاٹ تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ کراچی کی وہ قومی اہمیت نہیں سمجھتے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب اب There دیکھیں must نا, be some other reason. There must be some other reason. آپ یہ figure out نہیں کر سک رہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ ان کو یہ پسند ہی نہ آ رہا کہ کراچی میں جو مختلف یہاں جن کی اونرشپ رہی ہے, چاہے وہ آج ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, ایم کیو ایم حقیقی, آفاق احمد صاحب, پی ایس بی مصطفیٰ کمال صاحب جو ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن اگر ہم ان کے ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد اور اتنی دوریوں اور اتنے فاصلے کے بعد اگر ہم کہیں پر بھی ایک نیشنل امبریلا میں بیٹھ رہے تھے, تو میرے خیال میں شاید بہت سارے لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا, یا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, یا انہوں نے دیکھا کہ اب ان کا گیم اوور ہو جائے گا. تو میں تو گیس ان کا گیم کیسے اوور ہو جائے گا؟ مطلب ان کو تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ابھی جذب خاکی ٹھنڈا نہیں ہوا, ان کی نظر میں ایم کیو ایم بکھر گئی ہے, تقسیم ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے. 4-5 سال کی آپریشن اور دوسری جو اس کی اپنی پرابلمز رہی, پچھلے سال 22 اگست کو جو میڈیا پر حملہ ہوا, پاکستان مخالف نعرے لگے, اور اس کے بعد جو سچویشن رہی, تو وہ یہ سمجھتے ہیں, شاید سمجھتے ہوں کہ اب وہ منڈلا رہے تھے کراچی کے سیاسی آسمان پر وہ گدھوں کی طرح کہ بھئی جس طرح یہ ڈیڈ باڈی ٹھنڈی ہو تو ہم سب جھپٹ پڑے. اچھا, تو شاید وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ڈیڈ باڈی میں دوبارہ جان آ رہی ہے, شاید ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ ووٹ بینک کو کسی نہ کسی طرح اکٹھا کر لیں گے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, یہ ایم کیو پاکستان والے تھوڑے سے سیاسی طور پر ذرا سمجھدار نظر آتے ہیں بڑے. نہیں سمجھدار تو آپ لوگ ہیں, بالکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں, جو مجھے پتا تھا پہلے وہ یہ تھا کہ آپ کی پیپلز پارٹی میں تو اوپر کہیں بات ہوئی تھی, میں تو کھوڑا صاحب سے نہیں ہوئی تھی. صرف کھوڑا صاحب سے بات, کھوڑا صاحب سے تو ڈیلیگیشن ملا تھا. وہ تو ڈیلیگیشن ملا نا, یہ جواب کمٹمنٹ کہیں اوپر سے آئی تھی. جب ہم نے یہ ملتوی کی آل پارٹیز کانفرنس, تو میں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا
کہ نثار کھوڑو صاحب کو خود اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے اپنی پارٹی میں. انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کہاں سے یقین دہانی کرائی گئی. آگے پھر آپ نثار کھوڑو صاحب کے پاس کیوں چلے گئے؟ نہیں وہ تو سامنے تو وہی تھے, انہیں کے پاس جانا تھا. زرداری صاحب لاہور میں تھے یا ان کے کوئی اور رفقا دبئی میں تھے جہاں ہماری بات ہوئی تھی. اور میں تو آپ کو یہ تک کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سے بھی ہمارے یہاں کسی کی بات ہوئی تھی. اچھا ہاں اچھا اچھا. اور انہوں نے بھی منع نہیں کیا تھا, انکار نہیں کیا تھا. اور انہوں نے بھی اگر وزیر اعلیٰ نے اگر انکار نہیں کیا تو حامی بھری تھی وزیر اعلیٰ نے. دیکھیں انہوں نے کہا مراد شاہ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا جو ہماری بات ہوئی اس میں تو یہی تھا کہ وہ آ رہے ہیں. اچھا میں یہ تو کہہ رہا ہوں. نہیں ڈیڈ ہی کمٹ. دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئیں گے, ہمارے لوگ ہمارا مراد شاہ نے کہا آپ کو. مراد علی شاہ نے کہا, انہوں نے کہا. اچھا بالکل کہا. تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی. اچھا اچھا. تو اب خیر میں نے نثار کھوڑو صاحب کو میسج دیا. میں نے کہا کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کے یہاں جب ہم اوپر بھی آپ کی بات کر چکے ہیں تو پھر ایسے کیسے. اسد عمر سے بات ہوئی ہماری پی ٹی آئی میں, اور جو ڈیلیگیشن میرا سب سے پہلی دعوت تو ہم نے پی ٹی آئی کو دی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ. عمران اسماعیل تیار تھے, اسد عمر تیار تھے. عمران اسماعیل تو آپ کے بہت مطلب تعریف کرتے ہیں آپ کی, اور عمران اسماعیل تو آپ کی بڑی مطلب کہ پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے آپ کی جتنی بھی یہاں پہ کوششیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بالکل اس کی تعریف کرتے ایسا ہے. اور علی زیدی بھی نجی محفلوں میں ایم کیو ایم پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو سراہتے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کے موو کو سراہتے ہیں, لیکن یہ ان کی پولیٹیکل ضرورت ہے کہ وہ, اور اب تو یہ ہمارے سامنے تو جتنے بھی فریقین ہیں ان سب کی سیاست کا انحصار اسی بات پہ کہ وہ کسی طرح زبردستی ہمیں لندن سے جڑا ہوا دکھائے لوگوں کو. اچھا اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. نہیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس پہ میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا اور تفصیلاً بات کرنا چاہوں گا اس پہ, کیونکہ لوگوں کو ابھی بھی شک ہے. وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کو کہ شاید یہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن جو ایک ہی چیز ہے. اور فاروق ستار نے اس وقت جب ٹیک اوور کیا, جب الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف اسپیچ کی تو فاروق ستار نے ٹیک اوور کیا تو اس نے ایم کیو ایم کو بچا لیا, نہیں تو ایم کیو ایم ٹوٹ جاتی. سو یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہ بات. میں ایک کال لے لوں, آپ ضرور جواب دیجیے گا. رئیس صاحب ہیں, بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. کالز لے رہا ہوں, لائیو کالز لے رہا ہوں. اور رئیس صاحب کیا کہنا چاہیں گے, آپ کیسے ہیں؟ آپ السلام علیکم راز صاحب. السلام علیکم فاروق ستار صاحب. جی وعلیکم السلام. فاروق صاحب دیکھیں بات دراصل یہ کہ یہ آپ کا تو ایک بڑا اچھا جسچر تھا, آپ نے ایک ڈائریکٹ میٹنگ کال کی تھی اور سب کو آنا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو بلیو کریں کہ میں اپنے پوری جتنے میری عمر ہے اس تجربے سے بتاؤں, اگر یہ سارے لوگ آ بھی جاتے نا ایک کاسمیٹک اور دکھانے کے لیے, اور ایک ویسے تو شاید ہی آ جاتے, شامل بھی ہو جاتے, شرکت بھی کر لیتے, لیکن دیکھیں دلوں سے ویسے تو بری بات ہے کسی دلوں کا حال نہیں گیج کرنا چاہیے, لیکن جو 5 ساری لوگوں کا جو تجربہ ہے جس سے ہم گزرتے رہے کراچی کے عوام, یہ دل سے آپ کے ساتھ کبھی بھی نہ ہوتے. اور آپ کی جو انرجی تھی, جتنی آپ کی محنت تھی, چلے ٹھیک ہے آپ تو پھر بھی اور آگے بھی کوشش کرتے رہے, لیکن دیکھیں ان کی تمام تر کوششیں یہی ہوں گی کہ آپ ابھی بھی اور فیوچر میں بھی کسی طرح آپ کا ایک اسٹیشن یہ اپنے خیال میں شاید سمجھتے ہیں, آپ کسی بھی طرح کچھ بھی کر لیں گے, یہ آپ کو آپ کے لیے پروف کرنا مشکل ہوگا, یہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیونکہ بیسکلی اصل میں کوئی سوال کرنا چاہیں گے رئیس صاحب؟ آپ یہ تو آپ نے کامنٹس دے دیے, سوال کوئی کرنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل بریفلی میرا سوال یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب دیکھیں یہ تو سب آپ کو اپوزیشن تو اس طرح کی آپ کو ملتی رہے گی کراچی میں, اور لوگوں نے تو وہ 2015 دسمبر میں ووٹ ڈالا تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے. مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے کہ کس طرح آپ کاؤنٹر کریں گے پیپلز پارٹی کو ابھی پچھلے 5 سال سے اور اگلے انشاءاللہ آگے 5 سال میں بھی کیا اسٹریٹجی ہے, کیونکہ لوگ جی واٹ از دا اسٹریٹجی؟ ہم نے کم از کم یہ کیا کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جو اب کراچی میں خلا محسوس کر کے وہ جھپٹ رہے ہیں اور نئی پوزیشننگ آ رہی ہے, اور وہ کسی نہ کسی طرح یہاں کے ووٹ بینک کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں یہ سمجھ کے. تو ہم نے ان کو یہ ایکسپوز کیا کہ کراچی کے امن اور استحکام کو پائیدار بنانے کے لیے اگر ہم نے اس حجت کو بھی ہم نے پورا کیا, اور یہ موقع ہم نہیں دینا چاہتے تشدد یا تصادم کو کہ وہ واپس کراچی کے سیاسی کلچر میں آئے, کیونکہ اگر پی ایس پی یا حقیقی کے ساتھ, اور حقیقی کے ساتھ تو ہماری ایک وائلنس کی ہسٹری رہی ہے, کون کرتا تھا کون نہیں کرتا تھا اس سے قطع نظر ایک تاثر تو ہے کہ ایم کیو ایم اور حقیقی کے بیچ میں جو کچھ ہوتا تھا. اسی طرح پی ایس پی کے کارکنان بھی اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان جب فیلڈ میں ہوں گے اور وہ جب اپنی اپنی اسپیس میں کام کریں گے تو کہیں نہ کہیں ان کا آمنا سامنا ہوگا. ہم نے تو ٹرکل ڈاؤن کر کے یہ میسج نیچے بھی دیا ہے, جس کو ہم لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم اگر ساتھ بیٹھیں
اور نیشنل, یہ پہلی بار ساتھ بیٹھ رہے تھے نا, نیشنل کور اور نیشنل امبریلا میں بیٹھ رہے تھے. اگر یہ ٹرائی پارٹائٹ یا سیف فریقی جیسے رئیس صاحب کہہ رہے ہیں, مجھے اگر صرف مصطفیٰ سے ہی ملنا ہے اور آفاق احمد سے ملنا ہے تو میں ویسے مل لوں گا. مجھے یہ سارے, ویسے تو آپ لوگ ملتے رہتے ہیں نا. دیکھیں نہیں, ہماری ملاقات بالکل نہیں ہے. ہماری کوئی ملاقات نہیں ہے. کوئی نجی محفلوں میں ملاقات ہوتی ہے؟ دیکھیں نجی محفلوں میں, شادی بیاہ میں یا تقریبات میں یا کہیں ملے تو وہاں تو ملتے, ڈپلومیٹس کے یہاں ملتے ہیں اور ہم اچھی طرح ملے. ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی اس میں اس طرح کی کوئی. اچھا, ایک چیز آپ کہہ رہے تھے بیفور دا کالر کیم ان, آپ نے کہا تھا کہ جناب اعتبار نہیں ہے لوگوں کو. ابھی وہ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ لندن اور پاکستان MQM ایک ہی چیز ہے. سو اس میں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وجہ سے ہے کہ کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا, کوئی ابزارب نہیں کر سکتا یہ چیز کہ الطاف حسین جس نے آئین بنایا MQM کا, اور اس سے اگر کوئی وائلیٹ کرے اس آئین کو تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے, اور ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے فاروق ستار ٹیک اوور کر سکتا ہے پارٹی, یا فاروق ستار نے بیچ میں سے ملا ہوا ہے ابھی بھی الطاف حسین سے. سو یہ ساری لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہے. سو اس کو آپ کیسے مطلب آپ جو مرضی کرتے رہیں, آپ آگے تقریریں بھی کر لیں الطاف حسین کے خلاف, الطاف حسین کے خلاف جو بھی باتیں کرنی وہ کرتے رہیں, لیکن پھر بھی پیپل آر ناٹ بائنگ اٹ. وائی؟ دیکھیں لوگ بائی کر رہے ہیں, اور جو یہ ڈھول پیٹ رہے ہیں جو لوگ اس بات کا نا, ان کی تو سیاست کا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے, وہ یہ ثابت کریں کسی طرح یا باور کرا دیں اور لوگوں کو کنفیوز کر دیں. اس کنفیوژن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے راستہ بنے گا. نہیں, لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن رائے کا پہاڑ بنایا جا سکتا ہے, لیکن جب وہ رائے بھی نہ ہو, اور یہ معاملہ بڑا سیریس معاملہ ہے, بڑا غیر معمولی واقعہ ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ پوری پارٹی کے ساتھ اپنے بانی اور قائد سے علیحدہ ہو جائے. یہ ممکن ہے ویسے؟ 100% ممکن ہے. اور ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے آپ کا الطاف حسین؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہو, کوئی میسیجنگ ہو, کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی میسیجنگ نہیں. پکی بات 100% بالکل. اس میں کوئی شائبہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کی بات کو اس کے فیس پر, اس کے منہ پر لینا چاہیے. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. اور اتنا بڑا جھوٹ پوری قوم کے سامنے بولا جائے, پوری دنیا کے سامنے بولا جائے, کیمرے کے سامنے. آپ حلفاً کہہ رہے ہیں یہ بات؟ میں حلفاً کہہ رہا ہوں, بالکل حلفاً کہہ رہا ہوں اس میں. اور دیکھیں مقصد کو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مقصد کیا تھا, کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا تھا, پاکستان بنایا تھا, اور جب اس کے خلاف, پاکستان کے آئین کے خلاف اور MQM کے آئین کے خلاف جب اس کے اپنے قائد نے اور بانی نے نعرے لگوا دیے, اور میڈیا پر جو ہے وہ اس روز حملہ ہو گیا, تو میرے خیال میں وہ ڈیفائننگ مومنٹ تھا. دیکھیں ہر سیاسی جماعت کی زندگی میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آتا ہے, اس کے لوگوں کی زندگی میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آتا ہے. ہمارے لیے ڈیفائننگ مومنٹ تھا. اور ٹھیک ہے, میرے اس عمل سے یہ تاثر ضرور جائے گا کہ میں نے باقی سب کو بچا لیا, تو بے گناہ لوگوں کو بچایا جن کا ان نعروں سے تعلق نہیں تھا, اس کی اسپرٹ سے تعلق نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی سازش ہے, کوئی تانے بانے ہیں. پھر اس کے بعد مسلسل 22 اگست تو ہوتی رہی, 23 اگست تو ایک ہی بار ہوگی. اگر میں غیر معتبر ہو جاؤں گا, میرا اعتماد لوگوں پر سے اٹھ جائے گا کہ میں نے صرف بچانے کے لیے کیا, ویسے اندر سے میں ملا ہوا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر 22 اگست تو الطاف صاحب نے بار بار کی, اور جب بار بار کی تو جب کی ہم نے اس سے زیادہ اس کو مسترد کیا, اس کی مذمت کی, یہاں تک کہ مغلظات, گالیاں ہماری بہنوں. اور دیکھیں مذمت سے زیادہ میں نے تو پہلی قرارداد میں کہہ دیا جو آئین اور قانون پاکستان کا کہتا ہے. ڈائی ہارڈ جو MQM کے لوگ ہیں, عقیدت مند ہوتے ہیں, جو 10-15% ہوتے ہیں, ابھی بھی الطاف حسین کے ساتھ سے الحمدللہ. میں صرف UC چیئرمین کہوں گا, میرے 137 یا 38 تھے 200 میں سے KMC کی کاؤنسل میں, اس میں سے 15 لوگ ایسے تھے جو کہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے, اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ خاموش گھر بیٹھ گئے اور وہ لندن کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. 15 سے 20 تھے 137 میں سے, لیکن اب ان میں سے 10-12 واپس آ گئے, اب 7-8 ہی رہ گئے. انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہے کہ یہ ریالٹی ہے, یہ پریگمیٹزم ہے. اچھا, اور بچایا کس کو؟ ایک متوسط غریب طبقے. کل ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی معافی تلافی ہو جائے, آپ پھر جناب کسی سٹیج پہ, یہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے نا کہ کسی سٹیج پہ پتہ چلے جی فاروق ستار صاحب جا کے معافی تلافی کر لیں الطاف حسین سے, اور جا کے کہیں جناب کہ میں نے اس وقت پارٹی بچائی.
اور جناب آپ نے یہ اس طرح میں تقریریں کر دی تھی, پارٹی بین ہو جانی تھی, پارٹی بند ہو جانی تھی, تو میں نے بچا لیا, تو پھر آپ کی معافی تلافی ہو مبشر رانا بھائی, یہ معاملہ صرف ملک کا تو اپنی جگہ تھا, ریاست کا تھا, آئین کا تھا کہ اس کے تقدس کے لیے کھڑے ہو, پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست کرنے, پاکستان کے لوگوں کے لیے سیاست کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر آج ہم نے یہ قدم نہیں اٹھایا اور الگ نہیں کیا تو پھر کیا ہم دوبارہ واپس کریں گے؟ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 22 اگست سے کچھ سالوں سے جو سلسلہ چل رہا تھا یہ دوبارہ نہیں ہوگا. ٹھیک, میں ایم کیو ایم سے لوگ بہت تیزی سے بیزار ہو کے ایم کیو ایم کو چھوڑ رہے تھے. 2013 میں ہماری انہی پالیسیوں کی وجہ سے تو ہم نے مار کھائی اور پی ٹی آئی کو ایک ویکیوم ملا اور آ گئی. یعنی قائد اور بانی کے ہوتے ہوئے ایسا ہوا تھا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہم نے ایک پورے فینومینن کو, ایک پوری آئیڈیالوجی کو, لوگوں, دیکھیں لوگ آج تیار ہیں کہ اگر ان کے قائد اور ان کے بانی نے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری تو ہمارے لیے ایک جماعت کو بچانا, اور ہم نے دیکھیں نام بھی چینج کیا. پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ پاکستان بریکٹ میں تھا. جب ہم نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی, کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی آپ کر سکتے تھے؟ ہم کر سکتے تھے, 2/3 سے ہم کر سکتے تھے. اس جو کانسٹیٹیوشن اوریجنلی بنا تھا ایم کیو ایم کا, اس میں تو یہ تھا کہ الطاف حسین کین ڈو اینی تھنگ اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. نہیں, اس میں یہ تھا کہ وہ 2/3 کے جو فیصلے ہیں, اہم فیصلوں میں ان سے مشاورت ضروری ہے. دیکھیں یہ ڈر و خوف کا لوگ نام دیتے ہیں, اور ہوگا ڈر و خوف بھی, لیکن شاید حد سے زیادہ عزت اور احترام رہا ہمیشہ. اب ڈر خوف نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ محسن ہیں, انہوں نے اب ڈر خوف نہیں ہے, کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم دیا, ایک نظریہ دیا, اور متوسط غریب طبقے کے لوگوں کو منتخب بھی کرایا. لیکن اگر وہی اپنے ہاتھوں سے اس عمل کو تباہی کے دہانے تک لے گئے, تو آج جب انہوں نے ایک فحوش غلطی کی, ایک بلنڈر کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک اپرچونٹی تھی کہ لوگوں کو ایک رستہ دکھایا جائے. ایک کال لے لوں, ایک کال لے لیں. اور اچھا, یو آر لوکنگ فار اپرچونٹی؟ نہیں, ایک اپرچونٹی آئی, آئی واز ناٹ لوکنگ فار. اچھا, لیکن لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں لوگوں کے لیے پارٹی میں کھڑا ہوں. میرے بھی 10 اختلاف ہیں لنڈن کے ساتھ. 22 اگست یہ کیسے ہو سکتا ہے فاروق ستار صاحب؟ ایک میں بات سمجھنا چاہتا ہوں بیفور آئی گو ٹو دا کالر. جی کالر بڑی دیر سے, عارف صاحب ہے میرے خیال میں, عارف حسن صاحب بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, میں ان کی کال پہلے لے لوں. لیکن میں سمجھنا چاہوں گا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اگر فاروق ستار صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, اگر وہ جلسے میں الطاف حسین کے لیٹ پہنچ جائیں تو ان کو سزا مل جاتی تھی, ٹھیک ہے, سیکٹر انچارج ان کو سزا دے دیتا تھا. اور آج فاروق ستار صاحب جو ہے پارٹی لیڈ کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ایبزارب کرنا نا لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا. بالکل اس کا بہت سمپل تھوڑا سا آپ ضرور دیجیے گا آنسر. میں ذرا ایک کالر کے پاس چلا جاؤں, عارف صاحب بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی عارف صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی واحد صاحب. فاروق بھائی کو سلام. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, آپ جو اب قیادت آئی آفٹر انسیڈنٹ 22 اگست کا, تو اس کے بعد سے آپ تو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں لندن سے, لیکن جو کراچی کا ووٹر ہے اس کو آپ ایسا کیا پیش کریں گے کہ وہ دلی طور پہ ڈس ایسوسیٹ ہو جائے؟ کیونکہ ووٹ تو جو ہے وہ ایک نام پہ ڈلتا رہا, آج بھی ڈلا ہے. اور یہ جو لاسٹ بائی الیکشن ہوا تھا کہ بزرگ کندھوں پہ نکل کے آ گئے تھے, وہ ایک نام کے پیچھے آئے تھے, ایک کاز کے پیچھے آئے تھے. آپ اس کاز کو آگے لے کے کس طرح سے جائیں گے کہ اگر اس کی ریپلیسمنٹ, جو اگر قائد کی ریپلیسمنٹ ہے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ایک عام کراچی کا ووٹر جو آپ کا پکا ووٹر ہے. بڑا اچھا سوال ہے ان کا, بڑا اچھا سوال ہے عارف صاحب کا. جی فاروق صاحب. دیکھیں 3 صورتوں میں ایسا ہونا تھا کہ ان کے بغیر ہی پارٹی کو اب چلایا جانا تھا. ایک تو اللہ نہ کرے, مطلب جسے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں, تو ایک نیچرلی کوئی انسان موجود ہی نہ ہو تو پھر آپ کو پارٹی کو چلانا ہے یا نہیں چلانا, خود ہی چلائیں گے آپ. ایک اگر کوئی وہاں جو مقدمات چل رہے تھے اور اس میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی کہ کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ گرفتاری کرتی اور کوئی ایکشن ہو جاتا, تو اس صورت میں بھی ہمیں ہی پارٹی کو چلانا تھا. ٹھیک. اور تیسری صورت یہ تھی کہ جس میں ہم نے ایک ڈیفائننگ موومنٹ آیا اور یہ اقدام کیا اور یہ ہم نے فیصلہ کیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹر کو کیسے, ووٹر بڑا سیانہ ہے ایم کیو ایم کا, باشعور ہے, پڑھا لکھا ہے, شاید وہ
عام ہاری اور کسانوں کی طرح اور اس کی طرح نہیں ہے کہ وہ کمی نہیں ہے جسے ہر حال میں اپنے ہی وڈیرے کو ووٹ دینا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ شہروں کا ووٹر تو بالکل مختلف ہے. تو پھر جتنے بائی الیکشنز ہوئے 2 ملیر کے اور محمود آباد PS 114 بھی, اور بیچ میں 6 UCs کے ہوئے. دیکھیں 200 UCs میں سے اگر 6 UCs کے سیمپل بائی الیکشن ہوئے کراچی میں, ہم سارے جیتے ہیں. نواب شاہ میں ہم نے پیپلز پارٹی کو ہرا کے ہم الیکشن جیتے وہاں UC کا. سکھر میں ہم 1 UC کا الیکشن ہم پیپلز پارٹی کو ہرا کر وہاں جیتے ہیں. تو 8 UCs کے الیکشن جیتے. PS 114 میں پیپلز پارٹی سے ہارے ضرور, لیکن 22 اگست سے پہلے جتنے بائی الیکشنز ہوئے اس میں ہم نے اتنے ووٹ نہیں لیے جتنے ہم نے PS 114 میں ابھی حال ہی میں 18,000 ووٹ لیے. یہ 18,000 ووٹ بہت غیر معمولی ووٹ ہیں ان حالات میں, جبکہ لنڈن سے الطاف صاحب نے بوائیکاٹ کیا, بار بار اپیل کی کہ کوئی ووٹ ڈالنے نہ جائے. تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ, ضعیف, بیمار لوگ نکلے ہیں, اگر آپ پورا وہ منظرنامہ دکھا دیں, PS 114 کا ماحول دکھا دیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 1986 کی MQM ہم دوبارہ قائم کرنے جا رہے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ مایوس ہو گئے تھے, ڈس انچانٹ ہو گئے تھے ان ساری باتوں کی وجہ سے, جس کا کوئی مقصد نہیں تھا, جس میں کوئی سینس نہیں ہوتی تھی, جب لندن سے بہت ساری باتیں ہوتی تھی, تو آپ یقین جانیں. اور پھر دیکھیں اب یہ 22 اگست کو تو اشتعال انگیز تقریر اور پاکستان مخالف نعرے پچھلے سال, اس سال 14 اگست کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا. یعنی پاکستان کی آزادی کے دن یوم سیاہ منانے کا اعلان کرے, تو پھر لوگوں نے اگر جھنڈے جلائے لندن میں تو ڈھاٹے. اچھا, کیا یہ جھنڈے جو ہیں لندن میں جلائے گئے تھے یا پاکستان میں جلائے گئے تھے؟ ہمارا یقین ہے کہ یہ پاکستان میں کہیں نہیں چلے. اچھا, ہمارا یقین ہے. اچھا, ایک بریک لے لوں, بریک لے کے واپس آتے ہیں جی. اور آپ کال کر سکیں گے. فاروق ستار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کوئی آپ بات کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں, سوال کیجیے فاروق ستار صاحب سے. وقت مختصر ہے کیونکہ سوال میں چاہوں گا کریں, انسٹیڈ آف کمنگ اپ وتھ کامنٹس, فاروق صاحب سے سوال کیجیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاروق ستار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں. فاروق ستار صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جھنڈے پاکستان میں جلائے گئے یا باہر جلائے گئے, کیونکہ میرا یقین ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا. اگر پاکستان سے باہر کسی نے کی, میں نے یہ چیلنج کیا ہے. میں نے کل کی پریس کانفرنس میں جو 22 اگست کو 1 سال مکمل ہوا, اس میں میں نے یہ کہا کہ اگر یہ ندیم نصرت ہیں, مصطفیٰ زیزابادی ہیں, قاسم رضا ہے, واسع جلیل, کوئی بھی ہے, تو پھر انہیں اپنی شکلیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے. وہ شکل دکھا کر بتائیں کہ ہم نے یوم سیاہ منایا ہے, ہم پاکستان کو نہیں مانتے, کھل کر سامنے آئے. پھر دیکھیں کہ پاکستان کے 20-21 کروڑ عوام اور بالخصوص پاکستان بنانے والوں کی اولادیں بشمول ان سب کے رشتہ داروں کے, وہ MQM پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا MQM لندن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ بہت عرصے تک کرٹیسائز کرتے رہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو, اور جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی, اور آپ کی سٹیٹمنٹس جو تھیں بڑی ہاسٹائل تھی, بڑی ایگریسو تھی ٹورڈز نواز شریف, اور آپ نے کرٹیسائز کیا, آپ نے ان کو گرل بھی کیا. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا آپ کی سختی آ رہی تھی آپ کے لہجے میں اگینسٹ نواز شریف. اس کے بعد وزیر اعظم بنتے عباسی صاحب, تو آپ ساری ووٹیں ادھر جا کے دے دیتے ہیں عباسی صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ. کیا ایک لوگوں کے یہ بھی ایک امپریشن ہے لوگوں کا کہ شاید آپ نے انڈر ہینڈ کو ڈیل کر لی, پیکج کی ڈیل کی, پیسوں کی ڈیل کی, یا کیا ڈیل کیا تھی؟ واٹ واز دا ڈیل؟ پیسوں کی ڈیل تھی, کراچی کے پیکج کی ڈیل تھی؟ پہلے تھوڑا سا ریکارڈ کو درست کر لیں. ہمارے سخت بیانات آئے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اگست یا ستمبر 2015 سے پہلے. اچھا, اور ہم اتنے عاجز آ گئے تھے کہ کہیں ہماری سنوائی نہیں تھی. ٹھیک, جو ہمارے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی, ہم نے استعفیٰ دیا تھا سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے. ٹھیک ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے نواز شریف صاحب کے کہنے پہ, وہ ہمیں منا کر واپس لے گئے. ٹھک ہے. پھر گریوانس ریڈریسل کمیٹی بنی. کیسے گئے آپ اتنی جلدی؟ انہوں نے ہماری وہ مطالبات مان لیے کہ ایک انہوں نے گریوانس ریڈریسل کمیٹی بنائی, اس کا اعلان بھی کیا. یہ اور بات ہے, اس نے کبھی کام نہیں کیا. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے کیا بات ہے, آپ کے ساتھ وعدے ہو جاتے, وہ پورے نبھائے نہیں جاتے وعدے آپ سے؟ دیکھیں ہمارا کام تو یقین کرنا ہے, ایک چانس دینا ہے, ایک موقع دینا ہے, یہی سیاست ہے. بھولے کیسے بن جاتے ہیں؟ بھولے کی بات نہیں, سیاست کا اصول بھی یہی ہے کہ جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں اگر وہ کوئی وعدہ کریں
اور پبلک میں آ کے کریں کہ ہمارے آنسو پہنچے جائیں گے, ہمارے زخموں پر مرہم رکھا جائے گا, تو پھر آپ کو اس کو ایک موقع دینا پڑتا ہے. جب آپ موقع دے تو پھر ہمارے بیانات میں وہ تیزی اور تندی نہیں تھی جو کہ پہلے تھی. تو ایک تو میں یہ کریکشن کروں. اچھا, اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ تو پھر 22 اگست والے دن ہی تو پرویز ووٹیں کیوں دیا؟ دیکھیں, پرویز رشید آئے تھے اور انہوں نے ہمارے سارے مطالبات کو پھر مانا اور کہا کہ 3 دن میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. اچھا, لیکن الطاف صاحب تیاری نہیں ہوئے نا. انہوں نے تو جا کے وہ سوسائڈل کورس پہ چلے گئے نا, خودکش حملے پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ موقع تو دیا ہی نہیں انہوں نے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو محمد زبیر صاحب گورنر سندھ ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا کراچی میں یہ کئی دہائیوں سے مقیم ہے. جی ہاں, اور وہ یہاں کی معاشرت کو, یہاں کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور شاید نواز شریف صاحب کو PMLN کو کنونس کیا. اور وہ پیکج کی تیاری کا تعلق شاہد خاقان عباسی کے الیکشن دور دور تک نہیں تھا. نواز شریف صاحب کی نااہلی دور دور تک نہیں تھی. وسیم اختر کراچی کے میئر اور جو طیب بھائی ہیں حیدرآباد کے میئر, ان کو انگیج کیا اور دونوں کے لیے پیکج تیار کیا اور اس پہ کام ہو رہا تھا. اور شاہد خاقان عباسی کو ہم نے ووٹ صرف اس لیے دیا کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کی نااہل ہونے کے بعد راجہ پرویز اشرف کو بھی, چونکہ اکثریت پیپلز پارٹی کی تھی اس وقت, تو ہم نے ایک پالیسی رکھی ہوئی کہ اکثریتی جماعت کو سیاسی جمہوری عمل کا پورا موقع ملنا چاہیے کہ اگر وہ اکثریت میں تو وہ وزیر اعظم بنے اور ان کے لیے اسپیس ہونی چاہیے. Why this? You know, I need to understand this. آپ یہ سوچتے ہیں کہ جناب اس کے پاس میجورٹی ہے, جس بھی ABC پارٹی کے ساتھ میجورٹی ہے, جس کے پاس, اس کے ساتھ اس کو ووٹ دے دو. اس لیے کہ اپوزیشن کا بھی کوئی کمبائنڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. اپوزیشن بھی اگر ایک جگہ متفق ہو. یہ بات کچھ کنونسنگ نہیں ہے ویسے, یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ جس پارٹی کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں, نمبرز ہیں, آپ اس طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے. ہم سب سے زیادہ انسیکیور ہے. حکومتی جبر ہو, ریاستی جبر ہو, جو انتظامی ہے کہ حالات رہے. اچھا, اس میں پیسوں کا کوئی تعلق نہیں تھا جب عباسی صاحب کو بنایا گیا اور MQ نے ووٹ ڈالے؟ میں سختی سے مسترد کرتا ہوں, کوئی 20, 22, 24 ارب روپے کا کوئی تعلق نہیں تھا. کوئی تعلق, کوئی واسطہ نہیں ہے. اور جو یہ کہتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس صرف یہ ہے کہ وہ نواز شریف جو PMLN کے مخالف میڈیا ہے, میں سمجھتا ہوں, یا جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی لکڑی سے پھر سب کو ہانکتے ہیں. اور وہ اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. حالانکہ شاہد خاقان عباسی نے 3 انٹرویو میں کہا کہ اگر MQM والے مجھے ووٹ نہ بھی دیتے تو بھی یہ پیکج جو محمد زبیر صاحب اور وسیم اختر تیار کر رہے تھے, اس پر ہم قائم رہتے اور یہ ہم کراچی کو یہ فنڈ 20-25 ارب روپے کا ہم دینے جا رہے ہیں. اگر ووٹ نہ بھی ملتے تو بھی ہم دیتے. انہوں نے خود یہ کلیئر کیا. ڈاکٹر شاہد صاحب ہے میرے ساتھ جی, کالر. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواجہ شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جناب علی, آپ رانا صاحب آپ بڑے دن سے ٹی وی پہ آ نہیں رہے تھے آج کل. جی میں جی بالکل نہیں آ رہا تھا, واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آپ کے بڑے دن کے بعد بات ہے, آپ نے ڈاکٹر ستار صاحب کو بلایا, ان کو بھی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آپ نے AP سے بنا کے بڑا اچھا موقع دیا تھا پارٹیوں سب کو, مگر اس میں آپ کو ناکامی ہوئی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی کامیاب کر دے, اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. کراچی کے عوام آپ کے ساتھ رہے گی, مگر آپ بھی خدا کے واسطے تھوڑا بہت کام کریں, کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں. ہم آپ کا ووٹ پکا ہے میرا. میں نے زندگی بھر میں MQM کو ووٹ نہیں دیا تھا, اپنی پہلی مرتبہ ووٹ اپنے خاندان میں پہلی بار دیا تھا MQM کو. اس لیے کہ آپ خدا کے واسطے کراچی کے لیے کام کریں. آپ جو بھی کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم یہ سیاست پارٹی تو سیاست چلتی رہے گی زندگی کے بعد. یہ تو پارٹیاں سیاستدان تو ایک دوسرے کو دھوکے دیتے, میرے والد صاحب بھی کہتے تھے. کوئی سوال تو کریں ڈاکٹر صاحب, کوئی سوال کیجئے, بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی. میں نے کہا کوئی سوال کیجئے آپ. بس جو ملک کا جھنڈا چلایا اس کے لیے بس میں بولنا نہیں چاہتا. سوال سے میرے پاس بہت ہے, میں اگر ٹائم ضائع نہیں کرتا. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ جی, شکریہ جی. سوال ان کا نہیں تھا. اچھا اس پہ چلے. اچھا, کراچی سفر کر رہا ہے لوگوں نے, اور سندھ کے شہروں میں حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ, اور ہم نے جو پیکج. اچھا, what is the package all about? What is the package? دیکھیں, پانی کا کوئی ایک انٹرم منصوبہ اگر K4 سے پہلے آ جائے, 65 MGD کا ایک منصوبہ, اس میں 6 ارب روپے لگنے. میں نے خصوصی توجہ مبذول کرائی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جب وہ آئے تھے یہاں پر, کہ محمد زبیر صاحب کو میں نے ان کو دونوں کو کہا کہ یہ بھی شامل کریں. صرف یہ 4-4 کروڑ روپے ہم ہر UC میں دے دیں اور وہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنا لیں
اور وہ بھی کتنی پائیدار بنے, ان کے نیچے سے سیوریج کا بھی نظام فکس کیا نہیں کیا, وہ گٹر پھر ابل پڑے اور وہ سڑکوں کو بہا کر لے جائیں یا بارشوں میں بہہ جائیں. کوئی لانگ لائف کام ہونا چاہیے پختہ, تو اس میں بڑی سڑکیں اچھی لانگ لائف روڈز بنیں گی, ان کے نیچے سٹارم واٹر اور سیوریج کا پورا سسٹم جو ہے ریویمپ ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ جو فائر ٹینڈرز, بالکل فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کا حال بہت برا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا پھر کچھ سینیٹیشن کے لیے بڑی مشینری, ڈمپر لوڈر ہوتا ہے, باب کیٹ ہوتا ہے, یہ ساری وہ بھی خریدی جائیں. میں آج آپ کی ایک زندگی آسان نہ کر دوں, کر دیں. اور وہ یہ کہ اس لیے کہ جو شک شبہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جناب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اگر اس کو ایک کلیریفائی کر دیا جائے, آپ نے کیا, کئی مرتبہ کیا اس چیز کو کلیریفائی, لیکن پھر بھی لوگوں کے دل میں یا ذہن میں ایک تھوڑی سی خلش رہتی ہے کہ کوئی پرانی جب میری کل کی پریس کانفرنس کل آپ نے بڑا یو اسپوک ویری بولڈلی, میں نے اس میں بڑی کلیئر بات, بہت بولڈلی. دیکھیں یہ ایک سال میں دیکھیں بہت سارے لوگ ایم کیو ایم سے پہلے بھی الگ ہوئے جی, اور ان کے پاس بھی کچھ وجوہات. حلف لیتے ہیں آپ اس چیز کا؟ بالکل حلف دیتا ہوں, بالکل حلف دیتا ہوں. قرآن پاک پہ؟ قرآن پاک پہ, پکی بات, بالکل پکی بات ہے. مجھے یہ میں قرآن پاک لے کے ہاں بالکل, ٹھیک ہے بالکل, اور آپ اس پہ یہ لیں جی, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اس پہ حلف دیتا ہوں کہ ہم لندن سے الگ ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی رابطہ, کوئی کنیکشن, کوئی کمیونیکیشن کسی کا بھی نہیں. دیکھیں میں